Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. आज का हमारा जो टॉपिक है वो शेयर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और आपकी सेविंग्स के ऊपर है। और आप देखिए लोग जनरली सेव कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जाते हैं। जिन ऑप्शंस पे जाते हैं जनरली उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्लॉट्स ले लो, कोई फ्लैट ले लो या सोने के कोई जेवरात बना लो। ज़्यादातर हम इसका बहुत कम हमारे यहाँ है कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि दुनिया के अंदर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो 60 से 65% इन्वेस्टमेंट लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा है, मैं ऑस्ट्रेलिया काफ़ी घूमा हूँ, पर्थ से लेके मेलबर्न तक मैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर घूमा और हर शहर के अतराफ में जो तफरी मुकामात थे वहाँ मैंने वहाँ देखा बूढ़े बूढ़े कपल्स जो थे वो फाइनेंशियली फ्री थे और बड़े आराम से जो है वो उन्होंने अपनी जो गाड़ियाँ तैयार की हुई थी जिसके अंदर हर फैसिलिटी थी और वो पूरे जो है ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप लगाने के लिए वो घूमा करते थे। और उसके अंदर यंग कपल्स भी और ओल्ड कपल्स भी होते थे और बहुत बूढ़े कपल्स भी होते थे, 80-90 साल की उम्र के कपल्स भी होते थे। तो वो फाइनेंशियल फ्री किस तरह से हुए और किस तरह से वो ये तफरी कर रहे हैं, उसकी वजह ज़्यादातर ये है कि वो इन्वेस्टमेंट शेयर्स मार्केट में बहुत करते हैं। तो 60 से 65 जो यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, तो ये 60 से 65% ये करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क को देखिए, इंडिया के अंदर 4% लोग हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में। उसकी वजह से उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। इंडिया पहले 10वीं पोजीशन के ऊपर था, अब वो 5वीं पोजीशन पे हो गया है और उसका आगे जो है वर्ल्ड के अंदर 3री पोजीशन पे आने का टाइम है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। उसकी वजह क्या है? शेयर मार्केट के अंदर। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना? 0.1% लोग हमारे इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारी कैपिटलाइजेशन और मार्केट इतनी बड़ी नहीं हो। अब आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। आप आ जाइए कि प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने एक कराची के अंदर एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर 600 गज का प्लॉट लिया, फुल कीमत दी, सारा कुछ पे कर दिया, सब कुछ हो गया और वो सारा कुछ था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जनाब सोसाइटी के लोगों ने जो है ना एक 2 नंबरी कागज़ बना के किसी और से लाखों रुपए लिए होंगे, क्योंकि आज 5-6 करोड़ से कम का नहीं है कराची का, तो जाहिर है 1 आध करोड़ तो लिया होगा ना उस बंदे से, लेके तो उसको दे दिया। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, हमारे पास सारी चीज़ें जेन्युइन थी और उन्होंने पता धड़ल्ले से क्या कहा, आपने कोर्ट जाना है चले जाइए, क्योंकि ये लोगों की लाइनें सेट होती है ना, बड़ा ठोक बजा के काम करते हैं। तो कराची के अंदर ये, अब आप आ जाइए सरकारी अदारों का देख लीजिए। मेरे पास एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है और उसके अंदर भी 2 नंबरी हुई है। वो जाहिर है कि गवर्नमेंट अदारों का है ना, ये तो इंडस्ट्रियल प्लॉट तो उनसे लिया जाता है ना। और मैं आज 20-25 साल से जो है उसकी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ही नहीं रहा। 2 नंबरी करके किसी और के हवाले किया हुआ और वो है ओरिजिनल मेरे नाम सारा कुछ है और वो नहीं हो रहा। मैं सारी पेमेंट उसकी कर चुका हूँ और सारे ड्यूज क्लियर हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो भाई ये इसके अंदर प्लॉट्स के अंदर ये मसला होता है, कब्जों का मसला होता है। और दूसरा ये कि अगर आपको बनाना है तो फिर आप प्लॉट लीजिए, ट्रेडिंग के लिए ना कीजिए। ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह और आपको भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी इतना फ़ायदा नहीं होता कि इसके अंदर आप समझोगे फ़ायदा। आज अब आप आ जाइए गोल्ड की एग्जांपल के ऊपर। मेरे एक मिलने वाले जो है उनका सुनार थे और उनके शोरूम में एक दफ़ा मैं उनसे मिलने गया, इधर उधर की बातें हुई। फिर उन्होंने मुझे एक कड़ों का सेट दिखाया, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा लगा। उसके बीच में रंग भरे हुए थे, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। 5-6 तोले का वो कड़ों का सेट था और उसके अंदर जो है आगे गोल से वो था, उसके ऊपर एक हल्की सी चेन थी सोने की और उसकी जो आवाज़ थी बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कलर और उसकी वजह से वो मैंने जनाब ख़रीद लिया। और उसके बाद फिर उसका कलर ख़राब निकलने लग गए तो वो अजीब सा हो गया। तो मेरी वाइफ ने कहा कि इसको जो है ना मैं इसकी चूड़ियाँ बनवा लेती हूँ, 6 चूड़ियाँ बन जाएंगी आराम से, इतना बड़ा सेट है, इसकी बना लेते हैं। अब इसका कलर ख़राब हो गया। वो जनाब उसको वो दिया हमने एक जगह पे दिया, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो कलर है ये तो सोने के वज़न के अंदर आता है ना, तो आपको इसके बदले में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो वज़न सारा कम हो गया। बाकी बनवाई, रिजेक्शन और वो पता नहीं किस किस चीज़ का वो जो था वो पैसे कटते चले गए। और उसके बाद फिर जो है वो उसमें जो छन छन आ रही थी उसके अंदर जनाब लोहे के
وہ جو تھے نا چھوٹے چھوٹے بالز تھے دونوں کڑوں کے اندر، اس کی چھنچناہٹ آ رہی تھی. میں نے ان کو وہ دیے. اب میں نے یعنی سونے کے دام پر میں نے لوہا خریدا. اب میں نے ان صاحب کو وہ واپس دیا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے فلانے بندے سے بنوائے تھے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو مر گیا. تو بھائی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتا. اسی طرح سے ہم زیور بنوا لیتے ہیں کہ جی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ کا فرض کیجئے ایک زیور بنوایا اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد بیچتے ہیں تو وہ ہمیں 10 کے بجائے 20 لاکھ مل جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کتنا فائدہ ہو گیا ہمیں. لیکن اگر ہم وہ سونا لے کے رکھتے تو وہ 20 کا نہیں وہ 30 کا ہوتا، کیونکہ بنانے وقت کاٹ پیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جب بیچتے ہیں تو کاٹ پیٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں جو 20 ملے وہ ایکچولی اس وقت 25-30 لاکھ ہوتا ہے اگر ہم خالی سونا لے لیتے تو وہ بہتر ہے. لیکن اس میں بھی رسک ہے، آپ کہاں سنبھالیں گے؟ چوری چکاری ڈکیتی پورے ملک کے اندر یہ معاملہ ہے، پوری جگہ پر ہے، تو آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. تو اور یہ ڈیڈ انویسٹمنٹس ہیں، کوئی فائدہ تھوڑی ہے اس کا. اس سے بہتر یہ کہ آپ شیئر مارکیٹ کے لے لیجیے. پہلے اسٹاک ایکسچینج صرف کراچی کے اندر تھا جب پاکستان بنا ہے، اس کے بعد اسلام آباد میں اسٹاک ایکسچینج، اس طرح سے وہ سلسلہ چلو گیا. تو 2002 کے اندر جو ہے وہ پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو گیا، پورے ملک کو سینٹرلائز کر دیا گیا ایک اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم. اور اس وقت یہ اس کے جو 2002 میں اس کے جو مارکیٹ پوائنٹس تھے وہ 2000 تھے. آج وہ تقریباً 80,000 ہیں. اس کا مطلب ہے 2002 سے لے کے اب تک 40 گنا مارکیٹ ورتھ بڑھ گئی نا آپ کے شیئروں کی. اچھا دوسری بات یہ کہ 2002 سے لے کے اب تک اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں ڈالرز کو دیکھتے ہیں تو وہ 10,000 کے اگر ڈالرز لیے تو وہ 50,000 کے ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی گولڈ لیا یا کوئی پلاٹ لیا یا کوئی پراپرٹی لی ہے تو وہ 10,000 کی 2.5 لاکھ بن جاتی ہے. اور لیکن اگر آپ نے شیئر لیے تو وہ 10,000 کے 5 لاکھ بنتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم ٹریڈنگ، ہم سنتے ہیں کہ جی فلانے بندے نے ٹریڈنگ کی اور اس کے اندر وہ اس نے کمایا یا اس نے گنوایا. ٹریڈنگ کے اندر صرف 1-2% لوگ کما سکتے ہیں، باقی سارے 98% گنواتے ہیں. اس کے اندر سارے 98% لوگ ہیں وہ گنواتے ہیں. یہ جوئے والا کام ہے ٹریڈنگ کرنا. یہ 20-20 میچ نہیں کھیلنا چاہیے، آپ کو لانگ رن میچ کھیلنا چاہیے. آپ کو جو ہے 3 سے 5 سال کم سے کم پیریڈ کے لیے شیئرز لینے چاہیے اور وہ بھی اسٹڈی کر کے لینے چاہیے. کوئی اگر آپ کو کہے کہ فلانے شیئر لے لو تو ٹھیک ہے، آپ مشورہ ضرور لے لیکن اپنے طور پہ آپ اسٹڈی کیجئے اور اس کے بعد آپ شیئر لیجئے اور اس کے اندر بہت زیادہ پراسپیکٹس ہیں. میں نے جو ہے شیئرز میں NIT کے شیئرز لیتا تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس میں کچھ کریڈٹ مل جاتا تھا انکم ٹیکس کے اندر. تو 76 سے میں انکم ٹیکس اب تک اللہ کا شکر ہے پے کر رہا ہوں. 50 سال تقریباً ہو رہا ہے مجھے انکم ٹیکس پے کرتے ہوئے. تو اس وقت جتنا بھی NIT کا وہ ہوتا تھا تو میں سارے اپنا وہ لے کے تو اپنا ٹیکس کو جو ہے وہ کم سے کم کر لیتا تھا NIT کے شیئرز لے کے. 80s کی زمانے کی بات ہے، میں CA فائنل کو پڑھا رہا ہوتا تھا تو اس کے اندر ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اسٹاک مارکیٹ کا کام کر رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ کہنے لگا سر آپ غریب بال کے شیئر لے لیجئے. غریب بال کوئی انویسٹمنٹ کرنے والی ہے، نئی مشینوں کی ایکسپینشن کرنے والی ہے، آپ لے لیجئے. میں نے اس کے کہنے کے اوپر غریب بال کے شیئر لیے. چند دنوں کے اندر جو ہے جب اس کی پرائز بڑھی تو کئی گنا زیادہ کا فرق ہو گیا. اسی طرح سے میں نے ایک دو اور بھی شیئرز لیے تھے تو اس کے اندر کئی گنا کا وہ فائدہ ہوا. میرے اپنے بڑے بھائی جو ہے وہ عارف حبیب صاحب کی طرف سے وہ ایک زمانے میں 70s 80s کے اندر وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے تو ہر بل میں سے وہ شیئرز لے لیتے تھے. آج جو وہ ہر بل میں سے ہزاروں کے حساب سے شیئر لیتے تھے آج وہ کروڑوں روپے کی ویلیو کے ہو گئے. عارف حبیب صاحب نے ابھی ایک ویب بھی ڈالی ہوئی ہے اور اسی طرح سے اور مختلف بہت سارے بروکر ہیں. آپ کم سے کم 2 بروکر کے ساتھ کام کیجئے اور 2 سیکٹرز کے اندر کام کیجئے اور ہر سیکٹر میں 2 کمپنیوں کے آپ شیئرز لیجئے اور اچھی طرح سے اس کے اسٹڈی کیجئے. اور خبروں کو جیسے میں نے آپ کو غریب بال کی خبر بتائی ہے اسی طرح سے آپ خبروں پہ دھیان رکھیے. آپ اپنا یوٹیوب کے اوپر جائیے، آپ میڈیا کے اوپر مین میڈیا کے اوپر جائیے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جائیے. آپ جو لوگ وہاں اسٹاک ایکسچینج کے اندر ڈیل کرتے ہیں ان سے، ان کے اسٹاف سے، بروکر سے آپ رابطہ رکھیے. اور جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ 5 لوگوں کے ساتھ جو شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ دوستی بڑھائیے اور ان کے چاہے آپ کے سوشل سرکل میں ہو یا آپ اسٹاک سے ایکسچینج آتے جاتے اور وہاں ریفرنس سے ان لوگوں سے بات کیجئے تو اس کو فائدہ ہوگا. ابھی آپ کو میں ریسنٹلی کچھ خبریں بتاؤں کارپوریٹ سیکٹر کی، ان پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی، ایسی خبروں پہ رکھنی ہوگی نظر. اور ایسی کوئی بھی آپ کو خبر
ملتی ہے تو فوری طور پہ آپ اس کا شیئر لیں گے، بشرطے کہ یہ جینون خبر ہو. ایسے مارکیٹ کی اڑائی بھی نہیں ہو، مارکیٹ میں بھی فیک خبریں اڑتی ہیں، اس کی وجہ سے شیئر مارکیٹیں بوسٹ کرتی ہیں. نہیں، آپ نے مارکیٹ کی خبر نہیں، آپ کو جینون اس کمپنی کا کوئی بندہ بتائے یا اس کمپنی کی کوئی آفیشیل نیوز آئے. جیسے ابھی پچھلے دنوں نیشنل مسالہ کی ایک خبر آئی تھی کہ وہ جو ہے $7 بلین کی ایکسپینشن کر رہے ہیں. $7 بلین. پاکستان $1 بلین کے لیے IMF کو روتا ہے، اور وہ کمپنی $7 بلین کی، تو اس کے شیئر کی ورتھ کہاں سے کہاں جائے گی. دوسرا جو ہے ملٹ ٹریکٹر کی ایک خبر تھی کہ اس نے 2500 جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیے ہیں ٹریکٹرز اس سال، اور 500 اس سال مزید اس نے کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مختلف دنیا کے ملکوں میں بڑھائے. ٹریکٹر کی ایکسپورٹ بڑھائے گا تو وہ کہاں سے کہاں چلے جائے گی اس کے اندر. پھر ہپکو کی ایک خبر ابھی ریسنٹلی آئی ہے. ہپکو کا 2027 کے اندر کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. یہ پاور کا جو 30 سال کا کانٹریکٹ تھا 2027 میں ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ انہوں نے جو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل ہے چائنا کی، اس سے انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور وہ اس میں جائیں گے تو ان کے شیئر کی ویلیو بڑھے گی. اسی طرح سے ایک ابھی ریسنٹ نیوز تھی ماسٹر موٹرز کی تھی. ماسٹر موٹرز جو ہے وہ جو ہے اس میں الیکٹرک جو بسیں، اس کا پروجیکٹ لگا رہے ہیں ایک فیکٹری کے ساتھ، ایک کمپنی کے ساتھ مل کر، اس کا یہاں جوائنٹ وینچر کر کے وہ لگا رہے ہیں. اور پورے ملک کے اندر جو ہے الیکٹرک وہیکلس کی کتنی بسوں کی کتنی پورے ملک کے اندر جو انٹر سٹی بسز کی بھی ہے اور ود ان سٹی کی بھی ہے. تو اس قسم کی نیوز کے اوپر آپ نظر رکھیں گے تو آپ بہتر رہیں گے. آپ مختلف پروگرام دیکھیے، مختلف چیزوں کو جائیے، آپ شارٹ کورسز اس کے اندر اٹینڈ کیجیے، آپ مختلف جگہ سے آپ اس کی انفارمیشن لیجیے. پھر آپ نے جس سیکٹر کی وہ لینی ہے، ہمارے پاس ہارڈلی اب تک 550 کمپنیاں ہو سکی ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر تقریباً لسٹڈ ہے 75 سالوں کے اندر. کتنی کم ہے. اس وقت تو ہزاروں کمپنیاں ہونے چاہیے جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور بڑے بڑے بزنسز ہیں، ان کی لسٹڈ کمپنیز ہونی چاہیے تھی. لیکن چونکہ لوگ اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرتے، 0.1% تو لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر شیئر مارکیٹ کا ہورائزن کیسے بڑھے گا، مارکیٹ کیسے بڑھے گی، مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیسے ہوگی. تو جب تک لوگ اس طرف دلچسپی نہیں لیں گے، ملک نہیں بڑھے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اور بڑی کمپنیاں ہوں گی، بڑی فیکٹریاں ہوں گی، تو امپلائمنٹ کا کیا حال ہو، کتنی امپلائمنٹ ہو جائے گی. ابھی جو ان امپلائمنٹ ہے، ہمارا پڑھا لکھا، چاہے اس نے انجینئرنگ کی بھی ہے، چاہے اس نے MBA کیا ہوا ہے، اس کے پاس جاب ہی نہیں ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے کریں گے تو جاب اپارچونیٹیز کتنی ہوگی. اور اس جاب کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بڑے شہروں کے اندر جیسے کراچی ہے، اس کے اندر جو وارداتیں، اسنیچنگ اور یہ سیکورٹی کے مسئلے ہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. تو یہ ان امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو یہ وارداتیں نہیں ہوں گی نا. ہمارا اب دیکھیے انڈسٹریلائزیشن جس پیریڈ میں بڑی، ایوب خان کے پیریڈ کے اندر کتنی انڈسٹریلائزیشن بڑی، تو ہمارے ملک کے اندر کتنا وہ تھا. پورے ملک سے لوگ کراچی آتے تھے جابس کے لیے، اور جیسے ہی کوئی بندہ کا پتہ لگتا تھا فیکٹری والوں کے کہ آ رہا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا آ رہا ہے یا کسی کا دوست آ رہا ہے، تو وہ کہتے تھے یار پہلے ہمارے پاس لے کر آنا. فوری جاب ملتی تھی ایوب خان کے پیریڈ کے اندر. اسی طرح سے دوبارہ انڈسٹریلائزیشن جو اگر ہمارے یہاں کچھ تھوڑی بہت سنبھلی ہے یا بہتر ہوئی ہے تو پرویز مشرف کا دور تھا. ابھی بھی انڈسٹریلائزیشن کا بڑا اسکوپ ہے، بہت بڑھتی چلے جائے گی انشاءاللہ ہمارے یہاں، کیونکہ CPEC کے اندر جو ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر انڈسٹریل زون بنائے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. تو اس کے اندر بہت اسکوپ ہے، آپ اس کے اندر کیجئے. آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں. وارنٹ بفیٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا. سب سے زیادہ جو یعنی ابھی بھی $100 بلین کی آلموسٹ اس کی ورتھ ہے، اور وہ 11 سال کی عمر سے شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب 93 سال کی عمر ہو گئی اور وہ کوئی کام نہیں کرتا، شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. اور زیادہ کمپنیوں میں نہیں کرتا، اس کے شاید 5 کمپنیوں میں $350 بلین کی اس کی انویسٹمنٹ ہے جو اس کی کمپنیز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر یہ $100 بلین جو اس کی ذاتی ورتھ ہے، اگر وہ ہر سال کئی $بلین کی چیریٹی نہ دیتا تو آج دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہوگا. آپ کے پاس اگر 40-50 لاکھ بھی ہیں تو انیشلی آپ صرف $1,00,000 کا آپ انویسٹمنٹ کیجئے. 1,00,000، باقی آپ نہ کیجئے. 1,00,000 کے اندر آپ 2 سیکٹر آپ اس میں دیکھیے، جو سیکٹر آپ کو اچھے لگیں 2 سیکٹر لے لیجئے، اور اس کے اندر سے ہر سیکٹر میں 2
کمپنیوں کو لے لیجئے جسے پورٹ فولیو مینجمنٹ کہتے ہیں. یعنی آپ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالیے, آپ 4 باسکٹس میں ڈال دیجئے اور 25-25 ہزار آپ 4 کمپنیوں میں لگے, اس کے بعد آپ سیکھیے. اگر خدا نخواستہ آپ کو لاس ہوتا ہے, دیکھیے میمن کاروباری کیا کہتے ہیں, آپ کا جو سکہ جہاں گرا ہے وہاں ڈھونڈیے. یعنی آپ کا اگر نقصان ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ وہاں سے پھر, اور اس کے اندر کوئی آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں فائنانس کے اندر. اس کے لیے آپ کے جو انیشیلی جو بروکر تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اسٹاک ایکسچینج کے بروکر جو ان کا اسٹاف تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اور بہت سارے انویسٹرز ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ دیکھیے جو ارب پتی لوگ ہیں وہ کون سے اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. میں جو ہے عارف حبیب صاحب سے بھی ملا ہوا ہوں, میں ایک ہی ڈی سے بھی ملا ہوا ہوں, ایسے میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوا ہوں جو انویسٹمنٹ کر کے اور شیئر مارکیٹ سے کہاں تک چلے گئے, اور کتنی بڑی بڑی اب ان کے پاس پراپرٹیز ہیں. نیا ناظم آباد ہے, کسی کے پاس پی آئی اے کوئی خریدنے کی بات کر رہا ہے, تو کتنا کچھ ہے ان کے پاس. کہاں سے ہے یہ؟ شیئر مارکیٹ سے. تو آپ شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کیجئے, بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. اور اس کے اندر جو آپ پروگریسو بہت ساری جو سیکٹرز ہیں آپ ان کو اسٹڈی کر لیجئے. جیسے انجینئرنگ کا سیکٹر اچھا ہے, آٹو سیکٹر اچھا ہے, جو اس کے اندر جا رہا ہے الیکٹرک ویکلز کے اندر یا الیکٹرک بائک کے اندر جا رہا ہے, اس کو آپ اسٹڈی کیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس کو آپ اسٹڈی کیجئے. ایف ایم سی جی یعنی جو کنزیومر گڈز بنانے والی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, ان کی کمپنیوں کو آپ دیکھیے. تو اس طرح سے کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ اچھے سیکٹر ہیں. ٹیکسٹائل کے بھی کچھ کمپنیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, حالانکہ بہت ساری بند ہو رہی ہیں. آپ یہ نہیں سوچیے جی ٹیکسٹائل تو بند ہو رہا ہے, نہیں بھائی, ٹیکسٹائل کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہت ساری فیکٹریاں جو ہے جن کے پاس ایک فیکٹری بھی نہیں ہوتی تھی, آج 10-20 فیکٹریاں ٹیکسٹائل کے اندر. تو آپ وہ دیکھیے, تو اچھے ہیں, آپ اس کو اسٹڈی کیجئے اور اس کو لیجئے. اور جیسے میں نے آپ کو ایک ریسنٹ میری جو ہے, آپ بجٹ والی پہ جائیے گا, ہوم بجٹ کے اوپر, اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. اس میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ 20% کم سے کم آپ کیسے بچا سکتے ہیں, اس کو دیکھیے اور اس 20% کو آپ انویسٹ کیجئے. اگر آپ کے پاس 5,000 ہیں تو بھی آپ انویسٹ کیجئے. کم سے کم آپ جتنے بھی پیسے آپ کیجئے اور ہر مہینے انویسٹ کیجئے, اور لانگ رن کے حساب. ٹریڈنگ نہیں کہ آج خریدا بیچ دیا, کل خریدا بیچ دیا, نہیں. اور اچھی طرح اسٹڈی کیجئے. اچھا, کچھ اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ پرابلم بھی ہوتے ہیں, اسکیم بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو, وہ فائنانس آئی ٹی پڑھ رہا تھا, تو اس کو میں نے 25,000 روپے دیے تھے. ایک کمپنی, اسی طرح کی کمپنی تھی جس نے روزی پکچر بتائی تھی, ٹریڈنگ کر کے اتنے پیسے اور اس کی مثالیں اور وہ سارے کچھ. اور وہ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم لگا لو, اور وہ اس کے اندر اس نے لگا لیا. پھر ایک اتفاق سے اس کو فائنل ایگزام دینا تھا سیما کا, انگلینڈ کا. تو کچھ دن تک وہ رابطے میں ہی نہیں رہا. جب ایگزام ختم ہو گیا وہ رابطے میں آیا, تو اس کو کہا جی اس نے جب آپ کیا تو پتہ لگا جی جو بندہ اس کے پیسوں کو دیکھ رہا تھا وہ تو چلا گیا. اور جب اس نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تو 25,000 کے بجائے چند ہزار روپے تھے. وہ بندہ کیا کرتا رہا, وہ بندہ انویسٹمنٹ کرتا رہا, مختلف ٹریڈنگ کرتا رہا, اور اس کے اندر جہاں نفع ہوتا تھا وہ اپنے کھاتے میں لے لیتا تھا, جو نقصان ہوتا تھا وہ میرے بیٹے کے کھاتے میں ڈل جاتا تھا. اور اس کے بعد وہاں گیا تو انہوں نے کوئی رسپانسبلٹی, انہوں نے کہا جی آپ کو لینے ہیں تو لے لیجیے, ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے. تو آپ جو روزی پکچر دکھا رہے ہیں وہ نہیں. آپ کسی کے تھرو آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کیجیے کہ جی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں آپ انویسٹ نہیں. آپ ڈائریکٹ کیجیے. آپ ڈائریکٹ کریں گے تو سیکھیں گے. اگر کوئی پرابلم بھی ہو گیا تو آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے. اگر کوئی لاس بھی ہو گیا وہ انویسٹمنٹ ہے, جلدی ریکور ہو جائے گا. لیکن آپ لیجیے 4 مختلف کمپنیوں کا, 2 سیکٹرز میں کم سے کم, اس سے زیادہ بھی کیے, لیکن چند سیکٹرز تک آپ محدود رہیے, اور ہر سیکٹر کی 2 سے 3 کمپنیوں تک آپ محدود رہیے. لیکن 3 سے 5 سال کم سے کم آپ لگائیے, اور اگر ہو سکے تو آپ اس کو 10 سے 20 سال لگائیے. وارن بفیٹ برس کے لیے وہ لگا کے رکھتا ہے, اس وجہ سے وہ ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو اسٹڈی کیجئے. پاکستان کے اندر بھی دیکھیے, عارف حبیب صاحب کہاں سے کہاں نکل گئے, اور یہ صرف اسٹاک ایکسچینج کے بروکر تھے. ایک زمانے میں جو اسٹاک ایکسچینج کا کارڈ ہوتا تھا ہزاروں میں آتا تھا, پھر چند لاکھ کا ہو گیا, اب کروڑ کا, پتہ نہیں ارب کا ہو گیا ہو. صرف چند لاکھ کا تھا, اور بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 20-25 سال پرانی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ چند لاکھ کا ہوتا تھا. میرے ایک دوست نے لیا تھا, خادم علی شاہ بخاری نے, جس نے اب وہ انسٹیٹیوٹ بھی کھولا ہوا ہے MBA کرانے کا, اور وہ جو ہے وہ اس نے کارڈ لیا تھا, چند لاکھ کا کارڈ تھا اس. تو ایسے
پہلے ہزاروں کا ہوتا تھا، پھر چند لاکھ کا ہو گیا، آج کروڑوں کا ہے. اور زیادہ تر لوگ جو تھے جو انیشلی آئے، اب بھی آپ کو اس کے اندر بہت سارے ان پڑھ لیں گے. تو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ نے جی چارٹ اکاؤنٹنسی کی ہے یا کچھ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے فائنانس میں تو آپ کریں گے، نہیں آپ. تو آپ اس کے اوپر کیجیے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ کچھ نہ کچھ کہتا رہوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.